अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया अपने कलाम को सीखने का। आइए शुरू करते हैं सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 41 से। पारा नंबर 10 है पैगाम कुरान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पैगाम कुरान सीरीज में पारा नंबर 10 हमारे सामने है। हम इसमें देखेंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से सूरतों का भी रब बनाया और आयात का रब भी जोड़ा। कुरान पाक को सतही तौर पर देखने वाला कभी भी उस गहराई को नहीं पा सकता जो अल्लाह ताला ने इस समंदर जैसे कुरान में रखी है। आपका मेरा फर्ज है कि हम इस किताब का कम से कम इतना तो फहम हासिल करें कि जब हम नमाज में कुरान पाक पढ़ें, सुने और इसी तरह से कहीं भी तिलावत हो या हम खुद करें तो हम उसको जानते हों। तो देखते हैं कि सूरत अल अनफाल के मज़ामीन क्या हैं। पीछे से बात चल रही है। ग़ज़वा बदर पर तबसरा, क़िताल और माल गनीमत के बारे में हिदायत, अहले ईमान की सिफ़ात बयान की गई और आगे भी हम देखेंगे कि कुरान पाक में इसके बारे में हमें और भी चीज़ें दिखेंगी। हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी वो हम सब के लिए एक आईना थी। और जब हम इस कुरान की आयतों को सीरत की रोशनी में पढ़ते हैं तभी तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है, एक तहरीक पैदा होती है कि सहाबा कराम जैसे बन सके। तो आइए जरा आयतों के साथ टाइटल्स भी देखते हैं और थोड़ी थोड़ी इसकी वजाहत भी देखते हैं। आयत नंबर 41, माल गनीमत की तकसीम का हुक्म है। सूरत के शुरू में सवाल था कि माल गनीमत का क्या किया जाए, यस्अलूनका अनिल अनफाल, तो वहां जवाब नहीं दिया गया क्योंकि अभी तरबियत मकसूद थी। तो क्या पता चला कि जो शख्स अंडर ट्रेनिंग हो, तरबियत के अंदर हो, उसके हर सवाल का जवाब फौरन नहीं देना चाहिए। लेकिन जो मंच चुका है, जो बिल्कुल एक चीज का हक अदा कर भी रहा है और उसको अच्छी बुरी बात का फर्क है, तो फिर उसकी बात का जवाब जरूर देना चाहिए, फौरन देना चाहिए, क्योंकि वो कोई ऐसी बात नहीं पूछेगा कि जो नहीं पूछनी थी। फिर इसके बाद 42 से फिर 44, बदर का मार्का अल्लाह ताला की तरफ से तय था। यानी इंसान कुछ भी कह ले, ये क्यों हुआ, ये जंगें क्यों होती रही, अल्लाह की तरफ से थे। किस जमात से मुसलमानों का वास्ता पड़ना था और मुसलमान क्या चाह रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना समझ लीजिए कि ये अल्लाह ताला के नबी का फैसला नहीं था बल्कि ये अल्लाह ताला का फैसला था। आयत 45 से 47, दौरान जंग मुसलमानों के लिए हिदायत है और ये वो हिदायत हैं जो दुनिया के किसी भी मैदान में फतह और कामयाबी का जीना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फस्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून से लेकर आगे तक की चंद और चीजें भी, जिसमें ये बता दिया गया कि ज़ाहिरी असबाब भी इख्तियार करो, उसकी भी अहमियत है। हथियार भी चाहिए, फौज भी चाहिए, प्लान भी करना है, लेकिन जो तरबियत है, जो किरदार साजी है, वो लाजमी है। और वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मस्साबिरीन। ये गोल्डन वर्ड्स हैं। जिस बंदे में ये चीजें आ जाएंगी वो इंशाल्लाह जंग में भी जीतेगा और अमन में भी जीतेगा। आयत 48, शैतान की धोखा दही, ऐन वक्त पे धोखा दे जाता है। यानी वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था वाली बात है कि जब देखा कि वहां फरिश्ते आ गए तो वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नासी व इन्नी जारुल लकुम। दावे तो ये करके गया था कि मैं तुम्हारा हमसाया हूं, मैं वहां काम करूंगा, लेकिन फलम्मा तराअतिल फियतानी नकस अला अक़िबैहि, एड़ियों पे भिड़ गया। वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तराउन, फिर वहां से भागा और कहने लगा अब मैं तुमसे बेजार हूं और मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देखते, यानी फरिश्ते। और इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। यानी देखिए सबसे ज्यादा निडर है और कहता गया कि मैं अल्लाह से डरता हूं और साथ ही वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। तो क्या पता चला कि लफ्जी तौर पे अल्लाह ताला की इन सिफात को शैतान ही क्यों ना मान जाए, लेकिन अमल नहीं है तो उसकी जवाबदेही है। फिर आयत 49 में मुनाफिकाना तर्ज अमल की बात है। जहां जंगों की बात होगी वहां निफाक की बात जरूर होगी। इसीलिए इस यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, बीमार दिलों वाले ऐसी ही बातें करके हिम्मतें तोड़ा करते थे। फिर आयत 50 से 52, अज़ियतनाक मौत है। यानी बदर में वो बड़े बड़े सर कुचले गए जिनमें रौनत थी, जिनमें तकब्बुर था और जिनके अंदर इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग होती थी। अल्लाह ने कुफर का सर तोड़ दिया। वो बड़े बड़े 70 थिंक टैंक्स जो उस दौर के एंकर्स थे, अल्लाह ने उनको पहले ही जंग में ले लिया, गोया कि पहले ही हिल्ले में उनका खात्मा कर दिया कि तुम तो जाओ आगे, बाकियों को हम बाद में निपट लेंगे। तो याद रखिए कि वो सर
گردن کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول اور ان دونوں کے خوبصورت دین کے خلاف سوچیں، ان کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا بذوق و ذاب الحریق کہہ کر، اور وجہ بھی بتا دی، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان کے ہاتھوں کی سزا تھی، جو کرا وہ بھرا، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر 53 اور 54 ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا، یعنی اللہ نعمت نہیں لیتا جب تک کہ نعمت کی ناقدری نہ کی جائے، اور جس نے نعمت دی اس کی بات نہ مانی جائے۔ ناشکری سے نعمتیں چھنتی ہیں، مادی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں اور روحانی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ آپ اس علم کی قدر چھوڑ دیجئے، آپ وقت دیکھنا چھوڑ دیجئے، آپ ارادہ چھوڑ دیجئے کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ کل یاد بھی نہیں ہوگا کس وقت کوئی کلاس ہوتی تھی، اس وقت کچھ پڑھتے تھے۔ تو نعمتوں کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا یا اوور ایسٹیمیٹ کرنا، یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے 55 سے 57 یہود کی عہد شکنی، چونکہ مدینہ میں ساتھ رہتے تھے، ہمسائے تھے مسلمانوں کے، تو بات بات پہ واسطہ پڑتا تھا اور بات بات پہ یہ عہد توڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی بات کر کے کہہ دیا، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یعنی بار بار عہد کرتے ہیں اور توڑتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یعنی عہد شکنی کے لیے ڈر اور خوف بڑی ضروری چیز ہے۔ 58 عہد یافتہ فریق کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، یعنی جب کوئی آپ سے معاہدہ کر لے، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، کوئی اس کے ساتھ آپ کا آپس میں ڈیسیژن ہو جائے، پھر آپ اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کریں گے، کیونکہ پھر ایک قسم کی وہ اپنے عہد کی امان میں آ جاتا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، رولز اور قوانین بدل نہیں جائیں گے۔ پھر 59 سے 60 یہ نہیں کہ چونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ تو بہت پیس میکر ہیں اور آپ تو ہتھیار نہیں بنائیں گے، اور دوسری طرف پوری تیاریاں ہوں۔ اس سوچ نے بھی دنیا میں آج اسلام کو بہت مشکل دراہے پہ کھڑا کر دیا، اور پھر مائنڈ سیٹ ایسے بن گئے کہ ذرا کسی مسلمان کے ساتھ تسلیح کا کوئی تصور آیا تو اس کو ساری دنیا میں بدنام کیا گیا، اور اسی طرح سے دوسری طرف بھی۔ تو آپ بھی پیس رکھیں، ہم بھی پیس رکھیں گے، آپ کے پاس بھی ویپنز نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی ویپنز نہیں ہیں، آپ بھی بہت پیار محبت سے رہ رہے ہیں، ہم بھی بہت پیار محبت سے رہیں گے۔ اسلام کا تو یہی مزاج ہے، اور اگر نہیں تو پھر دوسری بات بھی ہوگی، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تو ایک جملہ لکھ لیجئے، ہتھیار چلانے سے زیادہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسلحے کی نمائش جائز ہے، لیکن اس کا استعمال آخری حد تک اسے رکنا چاہیے۔ 61 سے 62 دشمن کی طرف سے صلح کی پیشکش قبول کر لی جائے، کیونکہ شاید وہ بھی بدلنا چاہتا ہے، اور یہ تو دشمن ہے میدان جنگ کے۔ عام زندگی میں مسلمانوں میں آپس میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی شوہر بیوی کے بیچ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہیں، بیوی روٹ کے میکے چلی گئی، لڑکی ادھر چلی گئی، لڑکا ماں کے اندر اثر پہ ہے کوئی کچھ، اب بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں، اب صلح کر لیتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ ہے، وہ فلاں ہے، صلح کر لینی چاہیے۔ جو بندہ صلح کی پہل کرے اس کو ویلکم کیجیے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ بعض میں اندیشے آتے ہیں یہ نہ ہو جائے، پھر پہلے والی باتیں نہ دہرائی جائیں، اور اس سینیریو میں دیکھیں تو دشمن سے صلح کی، کہیں دھوکہ ہی نہ دے، کہیں گھر میں آ جائے اور بعد میں پھر دوبارہ بدل جائے۔ یعنی صلح اتنی پیاری چیز ہے کہ اس کے اوپر رسک بھی لیا جا سکتا ہے۔ پھر آیت 63 64 ہے، ساتھیوں کے درمیان الفت اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے، یعنی صحابہ کرام کو جو اللہ کے نبی سے محبت تھی، مسلمان ترقی اور عروج کے زینے پہ رہے تب تک آپس میں الفتیں بھی تھی، محبتیں بھی تھی، مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرے، اور لفظ مسلم بنیاد بنے وجہ الفت کی، یہ نہیں کہ یہ مہاجر ہیں، یہ ہمارے ملک میں کیوں آ گئے، یہ سندھی، یہ پنجابی، یہ مہاجر، یہ فلان، نہیں، تو ساری محبتوں کا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ سے ملتی ہے۔ محبتیں بھی رزق ہوتا ہے، ماں باپ کتنی خواہش کر لے، کتنا بیٹی کو سونے چاندی سے تول کے بھیج دیں، اگر محبت نہیں ملنی وہاں سے نہیں ملے گی۔ داماد کو راڈو کی گھڑی پہ نہ دے، اس کی ماں کو کڑے پہ نہ دیں، اگر انہوں نے محبت نہیں کرنی آپ کی بچی سے تو نہیں کرنی۔ یہ محبتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام الودود بھی ہے، وہ محبت کرتا بھی ہے اور کراتا بھی ہے۔ پھر 65 سے 66 قوت ایمان قلیل مومنوں کو کثیر کافروں پر غالب کر دیتی ہے، یعنی ایک ویپن جس سے غیر مسلم تو ہمیشہ محروم ہے، وہ ایمان کا ویپن ہے۔ باقی تیر تلواریں اور آپ اٹامک انرجی اور بلٹ انرجی جو مرضی بنا لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل ایمان
بندہ مومن کی، وہ کہتے ہیں نا ہاتھ ہے بندہ مومن کا اللہ کا ہاتھ، تو ایمان کے ساتھ ایک ایسی قوت آتی ہے کہ ٹوٹی ہوئی تلوار اللہ کے نبی نے عکاشہ کے ہاتھ میں دی اور وہی چمکتی ہوئی تلوار میں بدلی اور آخری وقت تک ان کے ساتھ رہی، اور کتنی جنگیں انہوں نے اس جنگ سے جیت لی تھی۔ تو اصل چیز جو ضرورت ہے اپنے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر چھوڑ کے جانے کی، وہ ایمان کی قوت ہے۔ اسی لیے کہا یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، یعنی پہلے دور میں تو ایک مسلمان کے آگے 2 مسلمان کافر آتے تھے تو بھی، اور 10 بھی، اور 10 تک کی بھی بات تھی، اور اب تو صرف 1 سے 2 کا ریشو رکھ دیا گیا۔ زیادہ ایمان کے ساتھ زیادہ سخت ہے حساب، اور کم ایمان کے ساتھ مدد بھی کم ہے اور حساب بھی ریلیکسڈ ہے۔ پھر 67-69 میں کافروں کو قیدی بنانے پر اظہار ناراضگی ہے۔ بدر میں پہلی دفعہ جنگ کے قیدی آئے تھے، مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کیا کریں، تو اللہ کے نبی کی عادت تھی مشورے کی، آپ نے مشورہ کیا۔ ابو بکر صدیق کی رائے ذرا نرم تھی کہ اللہ کے نبی آپ ان کو ماریے نہیں بلکہ ان کا جزیہ لے لیجیے، اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی طبیعت کا میلان نرمی کی طرف تھا۔ حضرت عمر فاروق کی رائے ہمیشہ 2 ٹوک ہوا کرتی تھی، انہوں نے کہا نہیں، ان کو قتل کیجئے کیونکہ ان کے سروں میں خنث بھرا ہوا ہے، اب یہ تو مجبوری میں قیدی بنے ہیں نا، چھوڑ کے دیکھیے یہ پھر جا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر آئیں۔ پہلی رائے پہ عمل ہو گیا، اللہ کی آیتیں اتر گئیں کہ اللہ کا ارادہ وہ تھا، یا اللہ ہوا تو اللہ ہی کے حکم سے تھا، لیکن پسندیدہ چیز عمر کی رائے کی تھی۔ لیکن بہرحال اللہ نے چونکہ اجتہادی معاملہ تھا تو اس کو پیچھے کیا، لیکن ان آیتوں میں ذرا سی سنجش کر دی کہ اسلام کا مزاج دب کے رہنے والا نہیں ہے، مدد اللہ کی ہے، مال دولت پیسے کی وجہ سے دوسروں کو مت دیکھو، اللہ تمہیں مدد دے گا۔ اور آیت 70 سے 71 میں قیدیوں سے اظہار شفقت بھی کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی آپ کے ہاتھ میں جو قیدی آ گئے ہیں، اگر اللہ تو ان کے اندر کوئی خیر دیکھے گا تو ان کو اس سے زیادہ دے گا۔ یعنی پھر بعد میں کئی لوگوں کو اسلام بھی مل گیا اور یہ مسلمانوں میں جب ساتھ رہے تو ان کو پھر بہت زیادہ اس سے فائدہ بھی ہوا۔ پھر اس کے 72-73 دوستی کا معیار رشتہ ایمان کو بناؤ، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یعنی وہ لوگ جو جان سے ہجرت کر چکے، جہاد کر چکے، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے گھر کھولے، دل کھولے، ہاتھ بڑھائے اور ان کو جگہیں دی جو ہجرتیں کر کے آئے، یعنی یہ انصار کی بات ہے، وہ مہاجر بن کر آئے تو یہ انصار تھے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، تو یہی ہیں اصل میں ایک دوسرے کے دوست۔ تو اسلام نے ایک ایسی خوبصورت اخوات پیدا کی کہ جس نے رہتی دنیا تک اپنے اثرات مرتب کیے۔ اور پھر پارے کے یعنی سورت کے اینڈ تک آیت 74 سے 75 بندہ مومن کی ظاہری صفات، یعنی وہ تو ارادہ تھا، وہ تو کرنا ہے، لیکن بندہ مومن کو بھی پھر ہاجروا وجاہدوا آمنوا کے بعد ہونا پڑے گا، اور اسی طرح رشتے ناتے جوڑنے پڑیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ بظاہر ہم ان آیتوں کو، ان صورتوں کو اوور لک کرتے ہیں۔ میں نے کبھی لوگوں کو اس کے وظیفے کرتے نہیں دیکھا، کبھی تسبیحوں پہ پڑھتے نہیں دیکھا، 5 سورے میں بھی یہ صورت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ان کے اندر کردار سازی کے کیسے جیمز ہیں، کیسے موتی ہیں، کہ اگر ہمارا مزاج سلیکٹڈ سورات پہ بس غور و فکر کرنے کی بجائے حقیقت میں ان کو اپنی زندگی کے لیے ایک لاہ عمل بنانے والا ہوتا تو ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے۔ آج تک ہماری امت کی جہالت بھی کافی حد تک ختم ہو چکی ہوتی۔ اب چلتے ہیں سلیکٹڈ آیتوں میں سے کچھ ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے اس میں رکھی ہیں، اور ایک ایک ہدایت ایک ایک موتی ہے جو آپ نے میں نے چننا ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی پارے کا پورا مزاج ایک بات سن کر نہیں آتا، پہلے ایک ایک آیت دیکھی، یا جو آیت ایک موضوع کی تھی 2 3 اکٹھی وہ دیکھی۔ اب ہم بگ پکچر پہ رہیں گے، پھر آپ بعد میں خود ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دیکھیے گا یہ پارا تو کچھ دن میں آپ کو بالکل یوزر فرینڈلی لگے گا، اور سارا قرآن اگر ایک ایک کر کے چلے گیا آپ کے ذہن سے ایک دفعہ گزرا تو انشاءاللہ آپ فیل کریں گے صرف اتنی مختصر سیریز کو سننے کے بعد بھی کم از کم دل میں بھوک جاگے گی اور سیکھنے کی، اور جو تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں یا عام طور پہ صبح تلاوت کرتے ہیں وہ بھی سمجھ آئے گا۔ تو آیت 45 سے 46 قتال کے لیے اہم ہدایات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، مومنو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، یعنی میدان جنگ سے قدم پلٹانا کبیرہ گناہ ہے۔ وجہ ایسے شخص نے اپنی جان تو بچا لی اور اسلام کو خطرے میں ڈال دیا۔ چلتی گاڑی میں سے کوئی چھلانگ لگا دے ڈرائیور اور یہ سوچے کہ میں تو بچ جاؤں، اور تھوڑی کوشش کی وجہ سے جب وہ سب کو بچا سکتا تھا نہ بچائے تو مجرم ہے، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر بچ گیا
پھر اسی طرح اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر جو ہے نا یہ رحمتوں کو لے کر آتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آپ میدان جنگ میں جب جمتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اب جو جیئیں گے یا مریں گے ادھر ہی ہیں، ہمارا نصیب بس اسی کے ساتھ جڑ گیا۔ پھر آپ کی زبانیں ذکر سے تر ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دشمن کے دل پہ روب آتا ہے، اور اللہ آپ کا ذکر اوپر شروع کرتے ہیں، فرشتوں جاؤ یہ میرا ذکر بلند کر رہے ہیں، لعلکم تفلحون، فلاح ہی فلاح۔ ساتھ کچھ اور بھی کام دے دیے، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی بات خوشی سے مانا کرو، جھگڑے نہ کرو۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، یعنی کہہ لیجئے کہ ایک جیم ہے، یہ کر لیجئے تو بچی سسرال میں بھی خوش رہے گی، یہ کر لیجئے تو آپ اپنے اداروں اور اپنے انسٹیٹیوٹ میں بھی کامیاب ہیں، اور میدان جنگ میں تو آف کورس۔ دشمنوں کے دلوں پہ روب طاری ہو جاتا تھا مسلمانوں کو دیکھ کر، کہتے تھے یہ کون لوگ ہیں۔ ایک شخص ایک دفعہ ایک مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والا، رات کو جب فوجیں اپنی اپنی کچاروں میں چلی جاتی تو اس کے دل میں آیا کہ میں ذرا ان کو دیکھ کے تو یہ رات کو کیا کرتے ہیں۔ آرام سے گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنے اس قافلے کے ارد گرد گھوم گھام کے دیکھا کہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے۔ اتنا روب دل پہ طاری ہوا، کہنے لگا کہ لشکر اسلام کے پاس سے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ قریب سے ذرا کان لگا کر سنا تو پتہ چلا کہ لشکر اسلام کا ایک سپاہی تہجد میں اللہ کو قرآن سنا رہا ہے۔ خوف طاری ہوا، واپس آیا، کب خلاف نام تھا اس کا، کہنے لگا اپنے فوج کمانڈر کے پاس گیا، کہنے لگا میں کبھی نہیں کہتا کہ اس گروہ کے ساتھ ہمارا سامنا ہو اور پھر ہم جیتیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے کبھی ہمارا واسطہ ہی نہ پڑے، اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، تم ان کو نہیں مسخر کر سکتے اور واپس چلو۔ اور پھر جو جملہ تھا صحابہ کے لیے وہ ہے اصل میں پرائڈ آف پرفارمنس، وہ ہے اصل میں کمپلیمنٹ، کہا ہم فرسان بالنہار ورہبان فی اللیل، دن میں شخص سوار بن کے گھوڑوں پہ آتے ہیں، یعنی دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آؤ لڑو۔ بس دل نہیں ہوتا مسلمان، کراہیت الموت نہیں ہوتی اس کے دل میں، لیکن صبح راتوں کو وہ اللہ کے خوف سے رونے والا راہب بن جاتا ہے۔ اللہ آج کے مسلمان کو ایسا کر دیں۔ موت کے ڈر نے تو ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، حکومت کہے، لوگ کہیں گھروں میں بند ہو جاؤ تو ہم بند ہونے کو تیار ہیں، یہ جب اللہ کہتے ہیں نکلو نہیں مرو گے تم، آؤ میرے رستوں میں، تو پھر کیوں کراہیت الموت ہے؟ اللہ کے دین کو سرو کرتے ہوئے کیوں پریشان ہیں، اور تبلیغ کے لیے کیوں نکلتے ہوئے خوفزدہ ہیں کہ پھر کمائیں گے اور کھائیں گے کہاں سے؟ تو پھر اپنی حکومتوں کا اور اپنے سائنٹسٹوں اور ڈاکٹروں کی بات کا تو زیادہ پاس ہے، لیکن اللہ کا کتنا ہے یہ ہر ایک جانتا ہے۔ پھر آیت 58 میں دیکھیے معاہدے کی پاسداری کرنا، یعنی اگر معاہدہ کیا تو پورا کرو، یہ نہیں ہے کہ معاہدے کر کر کے توڑتے رہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، یعنی اگر کسی قوم سے خیانت کا بھی اندیشہ ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو، یعنی بتا کے توڑ دو، برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا، نہ سمجھ نہیں ہوتا، اس کے خلاف لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اوپر کچھ نیچے کچھ، اندر سے وہ فوج حملوں کی تیاریاں کر رہی ہے اور یہ اس کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ مسلمان اس طرح کا لٹو نہیں ہوتا، اس کو بڑی عقل ہوتی ہے، اس کو سمجھ آتی ہے مجھے پھانس رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آیت 60 قتال کے لیے تیاری، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مینس نہ لیں، آپ مسلمان ہیں تو اب آپ کوئی تیاری نہ کریں، کوئی ٹیکنالوجی نہ بنائیں، آپ کوئی لیٹسٹ انرجی سے فائدہ نہ اٹھائیں، نہیں، وَاعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو تمہارے لیے ان کے سامنے، ان کے لیے تیاری کرو، باقی اللہ کے لیے نہیں تمہیں کرنے کی ضرورت۔ اللہ تو ایک کن کہے گا تو دشمن ختم ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ طاقت کا اور گھوڑوں کے باندھنے کا اہتمام کرو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ من قوہ کیا ہے؟ انرجی، کل تک وہ اٹامک انرجی تھی، آج نیوکلر انرجی میں بن گئی، کل کچھ اور بن جائے گی۔ تو مسلمان یہ ساری تیاریاں کرے گا، کیونکہ ترہبون بہ عدو اللہ، یہ اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو ڈرائیں گے۔ اور اگر مسلمان کے ویپن نہ ہو تو لوگ تو کل کے کھاتے ان کو آج کھا دیں گے۔ آج بھی جن ملکوں کے پاس ویپنز ہیں الحمدللہ دشمن ان کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اسی طرح تم نہیں ان کو جانتے، اللہ جانتا ہے، اللہ یعلمہم، تو دوست دشمن کا فرق اللہ کو پتا ہے۔ تو وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، یعنی پھر کیوں نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ویپن، مسلمانوں کے پاس تیاری کیوں نہیں؟ کیونکہ مال ہی نہیں، لوگ لگاتے ہی نہیں اس راستے پہ فی سبیل اللہ، اور وہ زکوٰۃ کا کوئی بچا ہوا حصہ، وہ کوئی پھٹی پرانی چیزیں جو اللہ کے راستے میں دے ہو۔ جب مسلمان اپنا بہترین حصہ اپنی شادیوں پہ لگائیں، گھروں پہ لگائیں، گاڑیوں پہ لگائیں، اور اترن اور چینج اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں جا کے اللہ کو دے آئیں، تو بھی ٹوٹے پھوٹے ہتھیار ہی ہوں گے۔ آج مسلمان امت اپنا دل کھول دے، دیکھیے اسلام کہاں چلا جاتا ہے۔ ہر جگہ جہاں اسلام کے نام پہ مال مانگا جائے، دل کھول کر انسان اس میں لگانے کو تیار ہو۔ پھر اس کے بعد آیت 74 سچے اہل ایمان کون ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ،
ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک محبت بھری تکرار ہے، ایمان لاؤ، ہجرت کرو، جہاد کرو، اور پھر جو جہاد کر کے ہجرت کر کے آئے ان کو جگہ دو، بس یہی اولئک ھم المؤمنون حقا، اسٹیمپڈ مومن یہی ہیں، جن کے ایمان کی حقانیت آسمان سے اتری وہ یہی ہیں، باقی ہم پتہ نہیں کدھر آتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہمارا نام کدھر لکھا ہوا ہے، کبھی دل کرے تو جھانک کے دیکھیں تو صحیح ہم اپنے اندر۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت، ان کے گناہ اللہ نے معاف کرنے ہیں گناہ بہت ہے، انسان جو ہے معاف کر دے گا، اللہ کو بتائیے میرے بندے ہیں، ایک دفعہ اللہ کو اپنا بندہ بنا کر دکھا دیجیے، آپ کو اللہ کو ایک دفعہ دکھا دیں کہ اللہ میں تیری ہوں، بس اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سائٹ لیتا ہے۔ اور رزق کریم، جس رزق کے پیچھے لوگ مرتے ہیں اور دنیا میں بھاگتے ہیں وہ نہیں ملے گا، ان کو ملے نہ ملے، ان کو دنیا کا رزق ملے گا، عزت کا رزق ملے گا، محبتوں کا رزق ملے گا، دعاؤں کا رزق ملے گا، تو اس کے اوپر کوشش کرنی ہے۔ تو خوبصورت سے پیغام ملے سورۃ الانفال سے۔ اگلی سورت سورۃ توبہ ہے، جو یونیک سورہ، اس کے اور سورۃ آل عمران کے بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے، آج تک دیکھی کسی مصحف میں نہیں، اس سے بھی کوئی خوبصورت اتباع رسول ہوگی، عقل میں آئے نہ آئے، وجہ سمجھ آئے نہ آئے، اس کی حکمتیں معلوم ہو نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں دعاؤں میں آگے پیچھے لگا کر قرآنی دعاؤں کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اور نہ جانے کیا کچھ کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہے؟ مضمون بھی ایک ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آئی، اس میں برات ہے، اس میں وعدے معاہدے ٹوٹ رہے ہیں، مہلت ختم ہو رہی ہے، یعنی اس میں مکہ عرب جو مکہ کے مشرکین تھے ان کو آخری حجتیں دی جا رہی ہیں، سن 9 ہجری کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو ذرا سب ایک بگ سنیریو میں دیکھیے سورت کے مضامین، آیت 1 to 6 سن 9 ہجری میں مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، جس طرح سے جو بھی ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت 7 سے 24 سن 8 ہجری میں مکہ پر حملے کے لیے مسلمانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور 25 سے 37 سن 9 ہجری میں مشرکین عرب اور اہل کتاب کے لیے رسوا کن احکامات ہیں، اور 38 سے 129 غزوہ تبوک کے حالات و واقعات پر بھرپور تبصرہ اور منافقین کے لیے رسوا کن احکامات ہیں۔ یہ تھا پوری سورت کا اوور ویو۔ اب چلتے ہیں ذرا سا کلوزر کٹ جائزہ لیتے ہوئے آیتوں کے مضامین کے اعتبار سے۔ تو پہلی 6 آیتیں مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان، بہت سال ہو گئے تھے ان کو مہلت دیتے ہوئے، 13 سال مکہ کے اور 9 سال مدینہ کے گزر چکے ہیں، ابھی تک اللہ کا گھر مشرکوں کے لیے کھلا ہوا ہے، بت بھی رکھے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہے، وہ تو ٹوٹ گئے سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، پھر بھی صبر کی انتہا دیکھیے، اگلے سال کا حج آیا، اب ڈیسیژنز میک کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کیا کیا حکمتیں ملتی ہیں تاریخ سیرت پڑھ کے، یہ آپ یہاں سے دیکھیے۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کسی جگہ آپ اللہ کے دین کی بات کرنے لگیں اور پھر اس وقت جاتے ہی فیصلے یہ اتارے، تصویر لگ گئی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان کپڑوں میں یہ نہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نماز نہیں پڑھتے، پریشان کرتے ہیں۔ صبر، سکون، تحمل کے ساتھ اللہ کے نبی نے دین پھیلایا، تبھی تو اتنی جلدی اتنا بڑا چینج آ گیا۔ آج مشرکین، آج غیر مسلم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو یہ کمپلیمنٹس دیتے ہیں، دا مین خوش شوق درد، وہ انسان جس نے زمین کو ہلا دیا۔ اور خوبی تو وہی ہے جو دشمن آپ کی مانے، اپنے تو ہمیشہ آپ کی تعریفیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ کیا سیکھا؟ اپنے اندر دمخم ہونا تو انسان واقعی پھر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ہلچل پیدا کرتا ہے۔ پھر آیت 7 to 15 حق اور باطل میں صلح نہیں ہو سکتی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ میٹھے اور کڑوے کو ملائیں تو اینڈ پہ کیا نکلے گا؟ گرم اور ٹھنڈے کو ملائیں تو اینڈ پہ کیا ہوگا؟ زمزم میں کیچڑ ملائیں تو کیا ہوگا؟ تو مان لیجئے حق زمزم ہے، باطل کیچڑ ہے۔ جتنا باطل اور باطل کے طریقوں کو آپ پڑھتے سنتے چاہتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، اتنا آپ کو اس سے چڑ ہوتی ہے۔ اوپر تو ونیر ہے خوبصورت، آپ یہ ونیر تو اتار دیجئے اس تہذیب اور اس کلچر سے جس کے لیے آج مرے جاتے ہیں، جس کے لیے نسلیں ہماری پیچھے بھاگنے کو تیار ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اندر کھوکھلا ہے۔ پرانی چیزوں پہ نئے کپڑے پہنا کر اس کو نیا کر دیا گیا، پرانی بوتلوں میں نئی شراب ڈال دی گئی۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، لہٰذا یہ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہی تھی دو قومی نظریے کی بنیاد۔ پھر آیت نمبر 16 جنگ خون جگر دے کر ہی ملے گی۔ جب تک خون نہ جلایا جائے، اور جگر وہ جگہ ہے جہاں جسم میں، یعنی آپ کے لیے کہ بہت زیادہ پیوریفیکیشن ہوتی ہے، جگر کا کام بہت سخت ہے،
خون صاف ہوتا ہے اس جگہ پہ. تو جب تک آپ جل کے کڑ کے اپنا خون جگر نہ دیں کسی کام کو، وہ کام نہیں ہوتا. آپ کو ذمہ داری دی جائے، آپ ذمہ دار بن گئے، آپ کو کوئی پروجیکٹ دے دیا گیا، آپ کو کوئی گروپ دے دیا گیا، دل جلائیے، خون دے دیجیے اپنا اس دین کو، مل جائے گا بہت کچھ آگے جا کر. دنیا میں اتنا ملے گا سنبھال نہیں سکیں گے. پھر آیت 17 سے 22، محدود مذہبی تصور کی زوردار نفی ہے. جھوٹی نیکیاں، دکھاوے کی نیکیاں، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، شرک کی گواہیاں دینے والے مسجدوں کو آباد کریں گے. حاجیوں کو پانی پلا دینا اور چند نمائشی نیکیاں کر کے کیا یہ دین ہے؟ یہ محدود دین ہے. آج بھی یہی ہے، چند رسمی نیکیاں کرو بہت بچ گئے، اندر تقوی نہیں، ایمان نہیں ہے. اسی لیے پھر آیت 23 میں فرمایا گیا کہ آؤ ذرا اپنے ایمان کی قیمت دو، دوستی کی بنیاد صرف اور صرف ایمان پر رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. یہ ہے وہ تلوار جو چلانی پڑتی ہے بعض دفعہ خون کے رشتوں پر تاکہ اللہ کا دین بچ جائے. آیت 24 دنیاوی محبتوں کو دینی محبتوں پر ترجیح دینے والے فاسق ہیں. 8 محبتوں کا ذکر ہے اس ایک آیت میں، انشاءاللہ ہدایات میں بھی دیکھیں گے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ سے لے کر آیت کے آخر تک. پھر آیت 25 سے 27 25 سے 27، فیصلہ کن شے اسباب نہیں، مدد ہے. کوشش کر لیجئے لیکن مدد اللہ کی آئے گی تو فائدہ ہوگا، کیونکہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اللہ اکبر. کیسے اللہ نے آنکھیں کھول دی کہ مدد میری ہی آئے گی تو بچو گے، تمہاری کثرت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی. اور پھر آیت نمبر 28، مشرکین کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی. اتنے صبر کے بعد، اتنے انتظار کے بعد اب کہہ دیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اس سال کے بعد اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا اور اب قیامت تک نہیں آئے گا. آیت 29، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کیا ہوگی؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. جزیہ دے کے رہیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے. آج بھی دیکھ لیجئے مینورٹیز کے لیے اسلام کا یہی اصول ہے. حضرت عمر نے بڑے سخت قوانین وضع کیے تھے اس دور میں. اب ڈیلے ہوتے ہاتھے پتہ نہیں، کہہ لیجئے کہ ذمیوں اور مینورٹیز کے ہاتھ میں پوری مسلم ریاستیں چلی گئیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھول دے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 سے 31، یہود اور نصارہ کا شرک. اپنے دین دینے والوں، بتانے والوں کو ہی دین کا مالک سمجھ لیتے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی ان کے صحیح کو صحیح کہنا، ان کے غلط کو غلط کہنا، نہ دلیل کی بات نہ کسی اور چیز کی بات. نتیجہ اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر دین چند لوگوں کی میراث بن جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس پر حاتم بن عدی کو وارن کیا تھا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 32، اہل کتاب سازشوں کے ذریعے اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. سازشی ذہن بزدل ہوتا ہے. مکہ والے کم از کم سامنے آ کے لڑتے تو تھے نا، سینہ کھول کے آتے تھے، لیکن مدینہ والے دشمنوں نے چھپ کے ہی وار کیے، اور ظاہر ہے کہ خود میدانوں میں آ کے لڑنا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا. تو پھر اسی طرح کی سازشیں کرتے جو تھی، ہیں اور رہیں گی. پھر اسی طرح 33، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین تھا. 3 دفعہ یہ آیت قرآن پاک میں ہے کہ کیسے دین کو غالب کیا. وہ تو منہ کی پھوکوں سے اسلام کو بجانا چاہ رہے تھے نا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ کے نبی کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ کرے کہ اس غلبہ اسلام میں، غلبہ دین میں ہمارا بھی کچھ حصہ ڈل جائے. پھر آیت 34 سے 35، علماء اور صوفیاء کی اکثریت لوگوں کا مال ناحق کھاتی ہے. سب نہیں لیکن اکثریت کھاتی ہے. ظاہری بات ہے کہ جب لوگ ان سے فتوے مانگیں گے، لوگ ان سے کوئی نجات کے نسخے پوچھیں گے تو کچھ مٹھی تو گرم کرنی پڑتی ہے، کچھ نذرانے تو دینے ہی پڑتے ہیں. تو اس لیے تنقید ہے نصارہ کے
مذہبی رہنماؤں پہ بطور خاص، اور پھر باقی جس پہ بھی یہ اپلائی ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، تو دین دار کے ساتھ جب یہ ٹھپا لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دین قابل قبول ہی نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی تعلیم کے ساتھ مال کی کوئی نسبت آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ان دو چیزوں کو الگ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ پھر اسی طرح 36 سال میں 12 مہینے اللہ کے طے کردہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ کبھی بچپن میں ہم بھی سوچتے تھے یہ شروع سے ہیں، کب ہیں، پہلی دفعہ جنوری کس نے بنایا، پہلی دفعہ رمضان کس نے کہا؟ تو اللہ نے کہا ہے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، ایک لونر کیلنڈر اور ایک سولر۔ آیت 37 نسی کا قاعدہ حرام ہے۔ نسی کیا تھی؟ بدعت تھی مکہ والوں کی، اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے، مثلا جیسے آج کے دور میں آپ مثال ہے کہ آج مئی کی 3 تاریخ ہے، غالباً جی 3 ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ جون کی 3 تاریخ ہے، تو جب 3 جون آئے تو آپ کہتے ہیں کہ اب یہ مئی کی 3 بن گئی۔ آپ جو مرضی کہہ لیجئے، آپ اپنی گنتی میں 13 کا لفظ نکال دیجئے کہ نہیں یہ منوز ہوتا ہے، اور اب 12 کے بعد 14 لکھ دے، ہوتا تو وہ 13 ہی ہے۔ تو اس طرح کی بدعات کرتے رہتے تھے تاکہ حج ہمیشہ اچھے دنوں میں آئے اور ان کی تجارت چمکتی رہے، کیونکہ حج ان کے لیے تجارتی میلہ بن چکا تھا، پورے سال کی معیشت اس پہ تھی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے ادھر کہ جب دین کے ساتھ دنیا کا اس طرح کا کانسیپٹ مل جائے اور دین بگڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ پھر آیت 38 سے 41 اللہ کی راہ میں نکلنے سے جی نہ چراؤ، یہ تمہاری چوائس نہیں، اللہ نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھ لو if you want it۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہے سورت کے آپ کو خلاصے میں بتایا گیا کہ اب یہاں سے آگے تبوک کا سفر اور اس کے ارد گرد کی بہت ساری باتیں چلتی رہیں گی۔ جب اللہ کے دین کو ضرورت ہو اور آپ گھر بیٹھے رہیں تو آپ مجرم ہیں۔ آج کے دور کا بہت بڑا کرائم مسلمانوں کا دین کے دفاع کے لیے نہ نکلنا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے نہ نکلنا۔ جب جہاں دین کا کوئی تقاضا ہے اور آپ بیٹھے رہیں تو یہ آیت یاد کر لیجئے گا، پھر اللہ بٹھا ہی دیتا ہے نا۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے آیت 42 منافقانہ طرز عمل ہے۔ اللہ کا نبی تو غار ثور میں بھی چلا گیا اس دین کو بچاتے بچاتے، اور آپ میں اپنی جان بچاتے بچاتے گھروں میں بیٹھ جائیں اور اللہ کے دین کے لیے پھر بھی نہ نکلیں، تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ تو منافقانہ طرز عمل کیا ہے؟ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، یعنی اگر سفر قریب کا ہوتا، سامان دنیا کا بہت ملنے کی امید ہوتی، خوشی خوشی آپ کے پیچھے جاتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کو بڑی بوجھل لگی دوری، لمبا سفر، اور آگے سے ملنے کی امید بھی کچھ نہیں، ایک کھجور نہ ملی رستے میں۔ اللہ ہمیں ایسے منافقانہ طرز عمل سے بچائے۔ صحابہ کے عمل دیکھیے تو یقین کریں دل کھل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے 43 سے 48 اللہ کی راہ میں جان مال لگانے والے ہی مومن ہیں، بس باقی سب اپنا جو مرضی نام رکھ لیں، کوئی ان کو روکتا نہیں ہے۔ اس لیے کہیں یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ اصل میں پتہ بھی تبھی لگتا ہے جب کوئی قربانی دیتا بندہ۔ بچے سے پیار ہے نا، کتنا لگا چکے آج تک اور آگے بھی لگانے کا ارادہ۔ غیر کے بچے کو 20 پاؤنڈ دیا ہوں تو 10 دفعہ سوچیں گے دے دوں کہ رہنے ہی دوں، بس یہ فرق ہے۔ اپنا بچہ سمجھیں گے دین کو، کبھی نہیں گنیں گے میرا سب میرے دین کا، کچھ مجھے ضرورت پڑی میں بھی لے لوں گا، اٹس اوکے، ایک ہی اکاؤنٹ ہے ہمارا۔ اور اگر دوسری طرف دیکھ لیں تو جان نکل جائے اور وہ خواب بھی برا آ گیا تو 20 کا نوٹ نکالتے ہوئے تڑپتا ہے بندہ، اچھا کچھ چینج ہو تو وہی ڈال دوں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر دین کی خوبصورتیاں سمجھ بھی نہیں آتی، پھر وہ اپنے بخل میں ہی الجھتے رہتے ہیں۔ پھر آیت 49 سے 50 تقوی کے پردے میں لپٹا ہوا بہانہ۔ اللہ اکبر، یعنی بظاہر تقوی کی باتیں لیکن اندر بہانے۔ ہم نے 11واں پارہ آج صبح میں کیا ہے، اللہ کی رحمت سے پورا بہانے۔ ہر جگہ میں سب سے زیادہ بہانے دنیا میں دکھتے ہیں دین کے نام پہ، باقی کبھی بہانے نہیں ہوئے۔ راتوں کو کھڑا ہونا پڑے، نائٹس میں جانا پڑے، فلائٹس پہ جائیں، شاپنگ کریں، بلیک فرائیڈے پہ جا کے باہر لوگوں کے لیے دروازوں کے باہر کھڑے ہو جائیں کہ گیٹ کھلیں تو اندر جائیں، سب پاسبل ہے۔ اور جہاں دین کی بات ہے بڑا تقوی ہے، بس عورتوں کو دیکھ کر مجھے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، چلے پھر ایسا کرے کہ مجھے نہ ہی ساتھ لے جانے دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اللہ کہتے اس نے وہاں جا کر کیا فتنے میں پڑھنا ہے، الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو پڑھ چکے ہیں،
تو یاد رکھے نام کچھ بھی رکھے، دین سے پیچھے رہنے والا بہرحال ہے محروم۔ 51 سے 52 ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ کبھی کبھی نقصان ہونے پہ افسوس ہوتا ہے، شکست پہ دل میلا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو شکست بڑی پیاری لگتی ہے۔ کیوں؟ ایک ہی لگتی ہے، فتح تو فتح، شکست تو شکست، ون ون۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمیں ہرا ہی نہیں سکتے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ ہے بات، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ یہاں مل گیا نہیں تو وہاں مل جائے گا۔ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، ہمیں دو میں سے خیر تو ملنی ہی ہے۔ تو مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، یا ادھر کی کامیابی یا ادھر کی کامیابی، دونوں میں اس کو نمبر پورے ملتے ہیں۔ پھر آیت 53 سے 57 منافقین کا انفاق قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب جان کی ضرورت ہو تو کوئی مال پیش کرے، کیا کرنا ہے اس مال کو؟ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور کوئی $10 بھیج دے کہ آپ ایسا کیجئے، $10 لے لیں اور یہ فرنیچر ذرا خود ہی موو کر لیں۔ اچھا کوئی میڈ بلا لے $10 میں، وہ آپ کے لیے کام کرے تو آپ کو اچھے لگیں گے وہ $10؟ آپ کہیں گے آپ رکھیے، میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں۔ بس اب ہم اپنی جان بچاتے ہیں، وقت کی ضرورت ہے، ہماری سکلز کی ضرورت ہے۔ کسی کو آپ کی ضرورت ہے دین کے لیے، کوئی کھانا پینے کے لیے تھوڑی کو بلا رہا ہے آپ کو۔ ایک کمٹمنٹ پوری کرنی ہے، ایک بات پوری کرنی، واللہ ہی اس وقت تو آپ نفل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو اس انداز سے سمجھے۔ صحابہ اس فرق کو سمجھ گئے تھے، اسی لیے ان کی زندگی میں کتنا بیلنس رویہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے حالات لا کر یہ تک بتا دیا کہ آتے نہیں تھے، یعنی ان کا حال کیا تھا کہ جب کال ملی جنگ کی تو آپ خود تو نہیں آ سکے، آنا نہیں تھا، ڈر تھا کہ مر جائیں گے اور وہاں سے تو کوئی امید ہی نہیں بچ کے آنے کی، تو پھر چندہ بھیج دیا، مولوی صاحب یہ رکھ لیجیے، یہ میرا حصہ ڈال دیجیے، ویسے مجھے یاد رکھیے گا میں نہیں آ سکتی، اصل میں مجبور ہوں، اچھا میں ڈرائیور کو بھیج دوں گی۔ تو یاد رکھیے کبھی کبھی تو مجبوریاں ہوتی ہوں گی، لیکن جب مجبوری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کس رنگ میں لے رہا ہے آپ خود سمجھ رہے ہیں۔ پھر آیت 58-59 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عدل نہ کرنے کا بہتان لگاتے تھے کہ آپ تو پتہ نہیں کیا فیورٹزم کا شکار ہیں، جس کو آپ کا دل کرتا آگے کر دے، جس کو پیچھے کر دیں، جس کو دے دیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بے گناہی ثابت کر دی کہ آپ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ وَمِنْهُ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جرت کیسے ہوئی ان کے اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات سوچنے کی۔ اور آیت 60 زکوٰۃ کے مصارف، کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آیت 61 سے 66 منافقین کی گستاخیاں جو زبان کے تیز ہونے کی وجہ سے منہ سے بھی نکلتی تھی، حرکتوں سے تو دکھتی تھیں۔ اور 67 سے 68 منافقین مرد اور عورتیں نیکی سے روکتے اور برائی پھیلاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور 69-70 تاریخ سے عبرت۔ اور 71 سے 72 مومن مرد اور خواتین نیکی پھیلاتے اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی مسٹر اینڈ مسز وہاں ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ہیں، یہاں بالکل مختلف ٹیسٹ ہے دونوں کا۔ اور 73 سے 74 منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم۔ دیکھیں منافق کو کافر کے برابر کھڑا کر دیا اس آیت میں۔ 75 سے 77 اللہ سے وعدہ خلافی کی سزا منافقت میں ملتی ہے، یعنی دل میں پھر نفاق بھر جاتا ہے، جب اوپر سے آپ دکھتے ہیں اندر محبت نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اندر باہر ایک جیسا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 78 سے 80 منافقین کے لیے آپ کی دعا استغفار قبول نہیں ہوگی، یعنی جو مرضی کو کر لے نفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی کی دعا بھی نہیں قبول کرتا۔ اور 81 سے 82 جہنم کی آگ دنیا کی گرمی سے زیادہ شدید ہے۔ اور 83 سے 84 منافقین کی محرومیاں جو قیامت کے دن بھی ہوں گی، اور دنیا میں بھی جب اسلام غالب آتا ہے تو منافق محروم رہے گا اور رہتا ہے۔ 86 سے 85 آیت دیکھیے، منافقین کے لیے ان کا مال اور اولاد باعث اذیت ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا سچا مومن بن گیا۔ آپ بتائیے منافق باپ جب بیٹے کو ایمان کے ساتھ دے کر ایمان کے تقاضے پورے کرتا دیکھے تو کیا اس کو خوشی ہوگی؟ تو کیا پتہ چلا کہ جن اولادوں کو بچانے کے لیے یہ سارے کام کرتے رہے وہ اولادیں بھی بالآخر اینڈ آف دا ڈے ان کی خوشی کا سامان نہیں بنی۔ جب اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کرتا دیکھتے ہوں گے تو کوئی دل کھلتا ہوگا یا خوش ہوتا ہوگا ان کا؟ نہیں ہوتے۔ اسی طرح 86 سے 87 منافقانہ طرز عمل کہ کیسے ادھر ادھر ڈولتے پھرتے ہیں اور ایک جگہ جم کے رہتے بھی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر 88 سے 89 مومنانہ طرز عمل، اور پارے کے آخر میں 89 آیت سے 96 تک غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 4 گروہ، اور 97 سے 99 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے 2 کردار۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمارے لیے آئینہ موجود ہے، اب ہم خود کو دیکھ لیں۔ چند آیتوں کو دیکھ لیجئے جس میں آپ کے میرے لیے گائیڈ لائن ہے۔
تفصیل تو اب ہو گئی، صرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بعد میں اس پہ غور کرنا ہے۔ پہلی بات آیت 5، حکم قتال اور متوازن تعلیم، یعنی اللہ کا دین کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا۔ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی حرمت، یعنی جو 4 مہینے کا وقت دیا تھا مہلت کا، جب وہ گزر جائیں اس کے بعد پھر اگر اللیگل یہ وہاں رہ رہے ہیں تو تم ان کو پکڑنے کا حق رکھتے ہو، لیکن اگر پھر بھی یہ توبہ کریں، یعنی پوری صورت میں یہ مزاج ہے توبہ کر لو، توبہ کرو، توبہ کر لے تو چھوڑ دو، تو غیر مسلم بھی اگر توبہ کر لے تو اس کو نہیں پکڑا جائے گا۔ پھر آیت 19، نیکی کا وسیع تصور، یعنی رسمی نیکیاں چھوڑو۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا سوچ لیا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ تو یہ تو برابر نہیں۔ تو ظاہری نیکیاں اور صحیح نیکیاں جو اندر کی نیکیاں، دیکھیں ایک کہتا ہے مجھے کاؤنٹر پہ بٹھا دے، میں آتے جاتے سب کو دکھوں، مجھے سامنے بٹھا دیجئے سجا سوار کر سارے دیکھیں کہ واہ کتنی نیک، کتنی اچھی، روز کام کرتی۔ اور ایک ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے دیں حضرہ، میں اندر سے کچھ ذرا صفائیاں تو کر کے آؤں۔ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں ہی نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن پہلے کی نیت بگڑ سکتی ہے، دوسرے کے اندر اخلاص ہے تبھی وہ کر رہا ہے۔ پھر آیت 24، محبتوں میں ترجیحات، ان محبتوں کے ترازو میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے، آپ کو مجھے پتہ چلے گا ایمان ہے، نفاق ہے، یا اس سے بھی گری ہوئی کوئی چیز۔ 5 رشتے اور 3 بے جان چیزیں جس میں آج کا انسان کھویا ہوا دکھتا ہے۔ ان کی تفسیر سنیے، آپ جا کر کسی بھی تفسیر کے سیٹ میں اس آیت کی تفسیر سنیے تو پسینہ آ جائے گا، بس یہ کہہ سکتی ہوں، غم لگ جاتا ہے اپنا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن، آیت 33، کہ آپ کا کام تھا دنیا میں غلبہ اسلام اور اس کا اظہار، آپ کو مجھے آج اسی کے لیے اپنی زندگیاں کھپانی ہے انشاءاللہ۔ پھر آیت 34 سے 35، مال میں بخل کا انجام کیا ہے کہ وہی مال تختیاں بنا کر استری کی طرح جسم پر داغا جائے گا، وہ مال جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے وہ کنز ہے، اور ایسا مال جو نافرمانی اور ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے کل قیامت کے دن وہ لوہے کی تختیاں بنا کر پیش کیا جائے گا ماتھوں اور پیشانیوں پہ۔ اللہ تعالیٰ میں زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بنائے۔ پھر آیت 52، اہل ایمان کے لیے ہر حال میں کامیابی ہے، یعنی بچ جائیں گے تو غازی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے پھر بھی، اور اگر شہید ہو گئے تو وہاں کی دنیا، یعنی ادھر نہ زندہ رہے تو ادھر زندہ رہ لیں گے۔ تو ایمان والا کبھی بھی ناکام نہیں، اس سودے میں اس میں کبھی ہار ہوتی نہیں ہے۔ پھر آیت 60، زکوٰۃ کے مصارف ہیں، آپ اس کی ڈیٹیل سن سکتے ہیں، کس کو دینی کس کو نہیں دینی۔ ہاں، فریضۃ من اللہ، عورت اپنی زکوٰۃ دے گی، مرد اپنی دے گا، اگر مرد دے دیتا ہے تو اس کا احسان ہے، اور اگر وہ نہ دے تو جواب دہی عورت سے ہوگی۔ اور آیت 67، منافقین کا طرز عمل، اور وہ کیا ہے کہ برائیوں کو عام کرتے ہیں، اس کے تو اشتہار بانٹتے پھرتے ہیں، اور نیک کاموں سے روکتے ہیں، چھوڑو نا، اب رمضان تو ختم ہو رہا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب چلو آگے چلتے ہیں، فلاں تیاریاں اور فلاں شادیاں اور عید کی پارٹیاں اور یہ کچھ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بتا دو، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو بلا دیا، اور ان المنافقین هم الفاسقون۔ اور آیت 71، اہل ایمان کا طرز عمل اس سے اپوزٹ، یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں خوشی سے مانتے ہیں۔ یہی ہیں لوگ، اولئک سیرحمہم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اور اللہ غالب حکمت والا۔ اور 75 سے 77، وعدہ خلافی کی سزا، نفاق، جب نیت کی ہو کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر نہ کرے، یہ دوں گا اور پھر نہ دے، تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ یہ مال تھوڑا ہے، ذرا زیادہ ہو جائے، پھر زیادہ ہی اللہ کے کام کروں گا، جو تھوڑے میں نہیں دیتا وہ زیادہ میں تو بالکل نہیں دے گا، جو تھوڑے وقت میں سے نہیں دے رہا تو زیادہ وقت میں تو وہ بالکل بھی نہیں دے گا۔ تو دعا کیجئے کہ یہ صورت واقعی اندر باہر کو کھول کے رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ آج کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، 2 افراد پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا ہو اور وہ دن رات اس کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ مال سے نواز دے اور وہ دن رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ آپ اور میں اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم کن کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، ہماری نظریں کن پہ لگی ہوئی ہیں، ہم کن کو کامیاب کہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔